Today is the part 2 of Discover Your Deen. First of all, I would like to remind you all, please smile as smiling is sunnah. Secondly, today is the episode 2 of Discover Your Deen, where in the last episode we decoded this ayat, La ilaha illallah wal asma'ul husna. We decoded the first part, which was La ilaha illallah. Now today is the day where we decode the second part, which is Wal asma'ul husna. So let's start. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa means all. Wa means and or in Arabic, you could say. And Asma'ul Husna, Asma'ul Husna means names. The 99 names of Allah are referred to as Asma'ul Husna. Well, Asma'ul Husna means all उसके अच्छे नाम. पूरी आयत क्या होगी? पूरी आयत होगी ला इलाहा इल्लल्लाह वल अस्माउल हसना. इसकी ट्रांसलेशन होगी अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और उसके अच्छे नाम हैं. So what are the Asmaul Husna? The Asmaul Husna are the great names of Allah Ta'ala. The 99 names of Allah Ta'ala जो हम बाज़ दफ़ा सुनते रहते हैं, but हम उनके मतलब नहीं पता. What are we going to do with the meanings of Asmaul Husna? Asmaul Husna की meaning से you're going to realize the glory of Allah. You're going to realize His attributes. आपको उसकी बादशाहत की रियलाइजेशन होगी कि अल्लाह की बादशाहत कैसी है, कहाँ तक है, क्या है. तो आए शुरू करते हैं. अल्लाह ताला का पहला नाम है अल्लाह, जो उसने खुद दिया है. बेशक तमाम नाम अल्लाह ताला ने खुद दी. It's considered as the best of all the names. Why? It's considered as the mother or father of all the other names. It's a complete name, that's right. But what does it have to do with anything of being complete? Allah is the best considered as the nearest name to Allah. He likes when His people come to Him with the name Allah. Allah का सबसे पसंदीदा नाम है, His favorite name is Allah. और उसको बहुत पसंद है जब उसके बंदे उसको पुकारते हैं. जब हम उनसे दुआ मांगते हैं उस रब्बुल आलमीन से, तो उसको बहुत पसंद है कि हम उससे अल्लाह कह के दुआ मांगें. सुभान अल्लाह. इसके अलावा क्यों ऐसा है? बिकॉज अल्लाह एक मुकम्मल नाम है. क्या मतलब मुकम्मल नाम? इट्स अ कंप्राइजमेंट ऑफ ऑल द अदर नेम्स. ये एक मद्दे अमल है, यू कैन से परफेक्ट मिक्सचर है तमाम नाम का अल्लाह ताला की. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि जहाँ तक whereas every name describes Allah's glory, this one means Allah. अल्लाह ताला के बाकी सारे नाम अल्लाह ताला की कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं. अल्लाह की ताकत या उसकी ताकत, वहदानियत, उसके एट्रीब्यूट्स, बट अल्लाह के मायने अल्लाह ही के. और इसी वजह से ये अल्लाह का पसंदीदा महबूब कलाम में से एक है. उसके बाद आते हैं हमारे पास अर्रहमान. अर्रहमान का मतलब है मर्सी, मेहरबान. अर्रहमान का मतलब है मेहरबान. मेहरबान है वो तुम पे. मेहरबान, most merciful. mercy before your sin. mercy आपको वो मेहरबानियाँ देते हैं, आप पे वो रहम करते हैं आपकी कोई गुनाह करने से पहले. इसके बाद अल्लाह ताला के नामों में आते हैं हमारे पास अर्रहीम, द मोस्ट मर्सीफुल. इसके मायने है रहम करने वाला. मर्सी आफ्टर यू रिपेंट. आप कोई गुनाह करके उसकी माफ़ी मांगो तो वो अल्लाह ताला ही देता है. हम दुनिया में ना हर एक शख्स को एक दूसरी कैटेगरी के लिए हम जानते हैं. We know everyone by their own specific categories, but it's different with the case of Allah. In the case of Allah, He is the holder of everything, the attributor of everything. He is Ar-Rahman and He is Ar-Rahim. He is the one who gives you mercy before you sin. वो ही है जो तुम्हें मेहरबानियों से नवाजता है तुम्हारे कोई गुनाह करने से पहले. और वो ही है जो इस मेहरबान जो आपको मेहरबानी से नवाजता है आपके गुनाह करने के बाद जब आप तौबा करते हैं.
اس کے بعد آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہمارے پاس المالک، دا کنگ، دا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کنگ ہے یا بادشاہ ہے who never leaves his subjects, who loves them even when they repent, even when they're sinful, because he loves when his subjects come back to him, repent to him. اللہ تعالیٰ ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنے سبجیکٹس یعنی وہ لوگ جن پہ ایک سلطنت مشتمل ہوتی ہے ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں، he never abandons، کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا۔ آپ کے ہر دکھ درد میں وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور وہ ہر گناہ گار سے گناہ گار بندے کے ساتھ، کیونکہ اس کو وہ لوگ بے حد پسند ہیں جو اس سے معافی مانگ کے اس کے پاس اسے توبہ کریں، سچی توبہ کر کے اچھے بن جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ ناموں میں شامل ہے القدوس، دا ہولی، دا ہولی، دا ہولی قرآن سنا ہے ہم نے، بٹ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں القدوس بھی آتا ہے جس کے معنی ہے دا ہولی، دا ہولی، دا ہولی قرآن سے، اینڈ ہر چیز سے پاک، ہی از فری فرام آل مسٹیکس، فرام آل ڈاؤٹس، فرام آل سنس۔ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے ہر گناہ سے، وہ پاک ہے ہر گناہ سے، وہ پاک ہے ہر غلطی سے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ اگر آپ نے القدوس پہ یقین کر لیا تو یہ نا ریئلائز کہ نیور میکس مسٹیکس۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، اس میں سے کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی بھی ہلکا سا نہیں ہوتا ہے ڈاؤٹ، یو ہیو ڈاؤٹ وین یو ڈو سم تھنگ بگ، ہی نیور ہیز، ہز کریشنز نیور، اور اس کی کوئی بھی کریشن ایسی نہیں ہے کہ یار ڈاؤٹ فل بھی نہیں ہے اس کی کوئی کریشن۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہمارے پاس آتا ہے السلام، امن دینے والا، دا سورس آف پیس۔ میں اپنی ڈائری میں سے پڑھ رہی ہوں جس میں میں نے تمام اسماء الحسنیٰ لکھے ہوئے ہیں۔ دا سورس آف پیس، سکون اللہ دیتا ہے۔ ہم بولتے ہیں آپ یو سلیپ، یو فیل بیٹر، یو فیل ریسٹ، یو فیل ہیلدی، یو فیل پیس۔ سونے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سلیپ اٹ ول میک یو فیل بیٹر، بٹ سلیپ از ناٹ دی سورس آف پیس۔ سونا سکون کا باعث نہیں ہے، یہ ایک اسباب ہے، سونا ایک اسباب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہے سونے سلیپ کے اسباب کے ذریعے، کیونکہ وہ ہے سکون دینے والا۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ڈھکا ہوا اپنے آپ کو، اور کیوں سلیپ کو، سونے کو اسباب بنایا گیا؟ کیونکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کے سب سے پہلے ٹیسٹ کا چیک لسٹ یہی ہے کہ فائنڈ اللہ کو ڈھونڈنا ہر اس چیز میں جس میں وہ نہیں، جس میں اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز میں ڈھونڈنا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اوپنلی ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو سونا ایک اسباب، اصل سکون جو ہمیں سونے سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اگر آپ اس نیت کے ساتھ سوئیں گے کہ سکون اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور سونا صرف ایک اسباب ہے، تو یہ سونا جو آپ کا ہوگا جتنی دیر بھی سوئیں گے وہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام میں سے المومن، ایمان دینے والا، the source of faith۔ ایمان ہمیں دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمیں دیا نہیں انہوں نے ایمان، ہم تک پہنچایا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس دنیا کا خالق، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام، تمام رسول نے اپنے اس عہدے کو پورا کیا کہ انہوں نے اپنے امت تک، انہوں نے اپنی قوموں تک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا تک ایمان پہنچایا۔ وہ ایک میسنجر تھے، وہ سورس نہیں تھے فیتھ کے۔ انہوں نے ایمان بنایا نہیں، انہوں نے ایمان پہنچایا۔ تو ایمان بنایا کس نے؟ ایمان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔
کیونکہ وہ المومن ہے جس نے ایمان دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس دنیا تک پہنچائے. وہ رب الذات وہ ہے جس نے ایمان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا، جس نے ایمان کی صورت میں قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچایا، اور پھر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور انہوں نے اس پوری دنیا تک پہنچایا. انہوں نے اس پوری دنیا میں اس ایمان جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا وہ دیا. تو جو اوریجنل سورس آف فیتھ از اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہمارے پاس شامل ہے اسماء الحسنہ میں، یعنی المومنین، حفاظت کرنے والے، گارڈین. سورۃ الکہف جو ہے قرآن پاک کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ایٹریبیوٹ کی، اس طاقت کی مظاہرت کی ہے کہ وہ ہے حفاظت کرنے والے. سورۃ الکہف میں کمپینینز آف دی کیو کا ذکر ہے. وہ لوگ جو ایک کیو میں، ایک غار میں 309 سال یا 300 سے ابو سال سو گئے تھے. ان کی کس نے بغیر کھائے پیے، بغیر کھانے کے، بغیر پیے سو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. ان کو نہ کوئی ڈھونڈ پایا وہاں پہ، اور نہ ہی کوئی ان کو کچھ کر پایا، اور نہ ہی ان کو کوئی بھوک یا پیاس مار پائی، کیونکہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ از دی گارڈین آف یو. اللہ تعالیٰ آپ کا ایک حفاظت کرنے والا، آپ کا حافظ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اس رب العالمین نے دی ہے، اور اس بات پہ جب آپ یقین کر لو آپ کے لیے بہت ثواب کا کام ہے. اچھا، سورۃ الکہف کی جو یہ کہانی ہے، سورۃ الکہف میں مختلف کہانیوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک کمپینینز آف دی کیو تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الحافظ، المؤمنین، دا گارڈین، حفاظت کرنے والے ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں ایک سبق، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے؟ بلیو ان اللہ ایون when the eyes see chaos. جب آپ کی آنکھوں کو پریشانی نظر آ رہی ہو، ٹینسنس نظر آ رہی ہو، اور ڈر، خوف نظر آ رہا ہو، مگر پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا کہ وہ آپ کی حفاظت کا ذمہ ہے. جیسے ریسنٹلی یا ابھی بھی جیسے جنگ چل رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے اور اسے بلند ترقیوں میں پہنچائے، اور امریکہ اور اسرائیل کو غرق کرے. آمین. اس کے علاوہ تو جب یہ جنگ نئی شروع ہوئی تھی تو آپ کو شاید یاد ہو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور ہر طرف کشمکش پھیلی ہوئی تھی کہ کیا یہ جنگ پاکستان تک پہنچ پائے گی یا نہیں، بیکاز دس از ورلڈ وار 3، اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ آخری جنگ ہوگی جس کے بعد دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. قیامت کی نشانی ہے یہ جنگ. تو اس وقت بہت سارے لوگ اس کشمکش میں تھے کہ کیا پاکستان تک یہ جنگ پہنچ پائے گی، یا کیا اس دنیا میں یہ ورلڈ وار 3 ہوگی. تو دس از chaos، یہ پریشانی ہے، یہ وہ ڈر ہے، ڈر، پریشانی. اس کے درمیان بھی آپ نے اللہ تعالیٰ پہ اگر یقین رکھ لیا کہ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو آپ تو دجال کے فتنہ سے بچ گئے. دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بہت ڈرائے گا، کہ آپ کی سیکیورٹی کے حساب سے ڈرائے گا، آپ کی حفاظت کے لیے ڈرائے گا کہ آپ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. بٹ اس وقت میں آپ نے کیا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ المؤمنین ہے، حفاظت کرنے والا ہے، دا گارڈین. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شامل ہے العزیز، سب سے غالب، دی آلمائٹی. مین اسلامک کی بکس میں اللہ دا آلمائٹی کا لکھا جاتا ہے، جو اللہ کو ہم اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ تعالیٰ اردو میں بولتے ہیں، مگر اسلامیت میں انگلش میں وہ ہوتا ہے دا اللہ دا آلمائٹی. واٹ ڈز دا آلمائٹی مین؟ آلمائٹی کو اگر ہم سمپل ٹرانسلیٹ کریں اردو میں تو اس کا مطلب ہوگا سب سے غالب، سب سے بڑا، سب سے آلمائٹی. جیسے ایک بادشاہ اپنے تمام سرونٹس میں، اپنے تمام سبجیکٹس میں سب سے غالب ہوتا ہے، آلمائٹی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے تمام سرونٹس میں آلمائٹی ہے. وہ ایک سرونٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ،
وہ اللہ ہے، وہ المائٹی ہے۔ جس طرح لوگ اپنے پرائم منسٹرس کو، اپنے لیڈرس کو، پریزیڈنٹس کو، اپنے کنگس کو بادشاہ لائک وہ سمجھتے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے ہمارے، وہ المائٹی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ سب سے بڑا ہے اور وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے اس کے ناموں میں شامل ہے الجبار، زبردست غلبہ رکھنے والا، کمپیلر، الجبار ہمیشہ جب میں سنتی ہوں تو مجھے ایسے جوش سا فیل ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، دا کمپیلر۔ مجھے جب بھی میں یہ نام سنتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو مجھے ایسا سوچ اور جذبہ فیل ہوتا ہے اس نام سے کہ اللہ تعالیٰ الجبار۔ مجھے اس کے معنی نہیں پتہ، وہ سب سے غالب ہے، وہ غالباً رکھنے والا ہے، وہ زبردست غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ کمپیلر ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ اس کے علاوہ المتکبر، بڑائی والا، میجسٹک۔ بیسکلی اگر آپ نے بیسکلی بہت ساری چیزوں کو دنیا میں ہم جب جب بھی ہم کسی ریئر تھنگ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سو بیوٹیفل، سو میجسٹک۔ سے یونیکارنس تھے، یونیکارنس کی جو تھیوری ہے اس میں یونیکارنس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میجسٹک۔ میڈیوسا جو گریک فلسفی ہے کہ میڈیوسا ڈائڈ اینڈ ریڈیوسڈ پیگاسس ٹو میجسٹک ہارس، تو وہ میجسٹک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ریئر ہے، ویسا آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے وہ ایک میجسٹک ہے، اس لیے وہ میجسٹی ہے، اس لیے وہ میجسٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اسی لیے وہ ریئر ہے، وہ میجسٹک ہے۔ اس دنیاوی نالج کے ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وائی اللہ میجسٹک ہے، کیوں اللہ میجسٹک، کیوں اللہ بڑائی رکھنے والا ہے، اللہ اپنے تمام سبجیکٹس پہ بڑائی رکھنے والا ہے، وہ ریئل ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ خالق، پیدا کرنے والا، the creator۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، جس کی وجہ سے آج تم بیٹھے ہو، تم ہو، تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیپل سے دنیاوی کی باتیں الگ ہیں بٹ ایمان الگ ہے، کیونکہ آج کل دنیا ایمان سے بہت دور جا چکی ہے، ایج آف اگنورینس سے کچھ اور دور ہے۔ بس جو عرب کے حالات تھے، عرب میں بس لوگ شرک ہی اور کیا کرتے تھے، باقی تمام چیزیں تو اس دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تو دنیاوی بلیف کیا ہے کہ یو اوریجنیٹ، یو اور لائک آپ کے والدین نے آپ کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ ہے آپ کو پیدا کرنے والا، اس نے آپ کو بنایا، ہی از یور کریٹر۔ یور پیرنٹس آر اسباب، آپ کے پیرنٹس اسباب ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ کائنڈلی واچ ایک پوڈ کاسٹ ہے اسامہ الشراف کی، ڈیکوڈنگ اسباب، پلیز واچ دیٹ، اٹس امیزنگ۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیسے اللہ تعالیٰ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، کیسے ان اسباب کے ذریعے ان اسباب کو راستے سے ہٹا کے اپنے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے والدین صرف ایک اسباب تھے، وہ ہے جس نے آپ کو یہ شکل، یہ صورت، یہ جسم، یہ دل دیا، آپ کے والدین صرف ایک اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شامل ہے الباری، سب وجود میں لانے والا، دی اوریجنیٹر، ہر شکل، ہر صورت، ہر ایک چیز الگ ہے، اوریجنل ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ اس کی ناک ہے، اس کی، وہ تو آپ کو پھر جینز ہو جاتے ہیں، بٹ ہر شخص الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی شکل ویسی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے 7 شکلیں بنائی ہیں ایک جس کی اردو میننگ کیا کہتی ہے؟ سب وجود میں لانے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ان کو وجود دیا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو ہمیں وجود دیا، تو ہمارا وجہ کیا تھی وجود کی؟
ہمارے وجود کی وجہ کیا تھی؟ Why were we created? Why were we originated? We were created to worship Allah. ہم بنائے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اور یہی ہمارا اہم مقصد ہے، اور یہی ہمارا اس دنیا میں وجہ ہے جو اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی تھی، یہ that is true. But we were created for اللہ تعالیٰ، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے گئے تھے، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ آج کا آخری نام ہم کور کرتے ہیں، جو آج اسماء الحسنہ میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے المدثر، المصور، صورت دینے والا، المصور، صورت دینے والا، فیشنیئر آف تھنگس۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ اب یہ سوچیں، اس نے آپ کو بنایا، آپ کو وجود دیا، آپ کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا اس رب الذات، آپ کو وجود دیا اس رب الذات، اور آپ کو سجایا، آپ کو آنکھیں دی، آپ کو آنکھیں دی، بال دیے، ہاتھ دیے، منہ دیا، آپ کا چہرہ دیا۔ جو آج کل بیوٹی اسٹینڈرڈس چلتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزیں دی، اور صرف آپ کو نہیں دی، تمام دنیا کے انسانوں کو دی۔ اور سوچیں اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اور ابھی نہیں، صرف کتنے لوگ آگے جا چکے ہیں اور کتنے لوگ آنے والے ہیں۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وجود میں لایا، اس کو سجایا، اور صرف اس لوگوں کو ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو۔ گیلیکسیز بنائی تو اس کے لیے پلانٹس بنائے، گیلیکسیز بنائی تو ملکی ویز بنائی، سولر سسٹم بنایا تو اس کے لیے پلانٹس بنائے، اور دنیا بنائی تو اس کے لیے درخت، پھول بنائے، زمین بنائی تو اس کے لیے پودے بنائے، پانی بنایا تو اس کے لیے مچھلیاں بنائی، پہاڑ بنائے تو ان کے لیے پتھر بنائے۔ سبحان اللہ۔ آج نہ مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ جو اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے، جو کہ قرآن کی موسٹ ریپیٹڈ ورس ہے، سب سے زیادہ دہرائی جانے والی ورس ہے، 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہرائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے اس چیز کا ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اس نے کیا کیا نکالا اس دنیا میں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کری ہیں۔ یہ دنیا ہی خود ایک امتحان ہے اس چیز کا، یہ ٹیسٹ ہے اس دنیا کا، یہی ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کری ہے۔ فائنڈ اللہ، دا فرسٹ چیک لسٹ آف دا ٹیسٹ از ٹو فائنڈ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈیں آپ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، جو تھی ڈسکوری آف دین کی ایپیسوڈ نمبر 2، جس میں ہم نے اسماء الحسنہ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج تھوڑے کم اسماء الحسنہ ڈی کوڈ ہوئے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم تھوڑے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ون مور تھنگ، پلیز اسمائل بیکاز اٹس سنہ، ہمیشہ مسکراتے رہا کریں، بیکاز آپ کسی کے لیے نہیں مسکرا رہے، آپ اللہ کے لیے مسکرا رہے ہیں۔ مسکرانا ایک سنت ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ Thank you so much for watching. Allah Hafiz.